جو چیز کوئی نہیں مانگتا پیغمبر اس چیز کو مانگتا ہے، اور جو چیز اللہ کسی کو نہیں دیتا اپنے لاڈلوں کو دے دیتا ہے۔ بچی اس میں ڈانس کر کے، ناٹک کر کے، لپسٹک دکھا کر کے، بالوں کو سنگار کر کے ایک دو فوٹو باپ کو بھیجتی ہے۔ باپ بے شرم دیکھتا ہے، واہ کیا ہے میری بچی، ہیروئن جیسی ہے، خبرستان جیسی ہے۔ یہ بیٹی تجھے جہنم میں لے جانے والی بیٹی ہے۔ مسلمان ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، سورہ فاتحہ کم از کم بچی کو یاد ہوگا، درود پاک یاد ہوگا، اتحیات پڑھنے والی ہوگی، اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا دوبارہ زمین پر نازل ہونا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اور کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی ہیں۔ آج حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کا ظہور کب ہونے والا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا، کہاں پر پیدا ہوں گے، کہاں تشریف لے جائیں گے، کب بیعت فرمائیں گے،
दुनिया में उनका ज़माना कितना रहेगा, अपनी ज़िंदगी में क्या कारनामे अंजाम देंगे, दुनिया में कैसा इनकलाब बपा होगा, उनके कितने सालों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, उनके साथ मिलकर हज़रत महदी रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या किरदार अपनाएंगे, ये सारी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने का इरादा था, लेकिन अज़ान से पहले ये बात मालूम हुई कि मस्जिद के पीछे रहने वाले एक साहब का इंतकाल हो गया है और इसी हफ्ते में हमारे मोहल्ले में 2-3 जगह अमवात हुई है, तो मैंने अपना ये मौजू बदल दिया है ताकि हम लोग मौत के सिलसिले में कुछ बातें सुन लें, मुझे भी अपनी मौत की याद ताज़ा हो जाए और आपको भी अपनी मौत याद आ जाए और उसके लिए हम तैयारी करने वाले बन जाएं। दुनिया में जो चीज़ें हम और आप देखते रहते हैं, अगर हम इबरत की आँखों से उनको देखेंगे तो यकीनन हमें उससे कुछ न कुछ नसीहत ज़रूर मिलती है। देखने वाली आँख चाहिए, समझने वाला दिल, सोचने वाला दिमाग चाहिए। हर चीज़ में इंसान को अल्लाह और उसकी याद और आखिरत, मौत के बाद वाली ज़िंदगी समझ में आ जाती है। एक आदमी रास्ते से गुज़रता है, रास्ते में एक पेड़ है, एक दरख्त है, गुज़रने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। एक किसान जब उस रास्ते से गुज़रता है और ख़ाली है, अकेला जा रहा है, तो उस पेड़ को देख करके वो अपने हिसाब से सोचेगा, उसकी जो फील्ड है खेती करना, उस हिसाब से वो सोचेगा कि ये पेड़ अगर खेत में लगाएं तो इससे साल में कितना फ़ायदा होगा, ये कितने सालों में बड़ा होगा, इससे कितने फल निकलेंगे, बारिश का पानी इसको कितना चाहिए या ट्यूबवेल का, बोर का पानी इसको देना पड़ेगा। ये सारी बातें वो किसान अपने एतबार से सोचता हुआ जाएगा। एक आदमी मुसाफिर है, वो उस रास्ते से जाता है, जाते जाते वो पेड़ नज़र आता है तो वो सोचता है बहुत अच्छा पेड़ है, यहाँ रुक करके एक 10 मिनट आराम कर लेता हूँ। मेरी मोटर साइकिल की इंजन गर्म हो गई है, इसके छाँव में थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए। जाकर बैठता है, टेक लगा लेता है, कमर सीधी कर लेता है, दरख्त को देखता है, बड़ा अच्छा दरख्त है, इससे बहुत अच्छा साया आ रहा है, ऐसे दरख्त और इस रास्ते में होने चाहिए ताकि मुसाफिरों को चलने फिरने में और रुकने ठहरने में आसानी हो। वो अपने दिमाग से सोचेगा। एक म्युनिसिपैलिटी का काम करने वाला जब उस रास्ते से गुज़रता है, उस पेड़ को देखता है, वो अपने दिमाग से सोचेगा ये पेड़ अगर किसी मोहल्ले में हो, सड़क के लिए कितना नुकसानदेह है, रोड को ये कैसे फाड़ देगा, ज़मीन के अंदर कितना ये जाएगा, चौड़ाई में ये कितना फैलेगा,
लोगों के घरों की छतों पर इसके शाख वगैरह निकल करके आ जाएंगे, ये वो सब सोचेगा। एक साइंसदान उस रास्ते से गुजरेगा, उस पेड़ को देख करके अपने हिसाब से सोचेगा। एक टेक्नीशियन गुजरेगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा। एक कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाला गुजरेगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा कि इस पेड़ से कितना मैं चकला लकड़ी निकाल सकता हूँ, या कितनी लकड़ी दरवाजे में काम आएगी और कितनी बेकार जाएगी, चूल्हे में जलाने काम आ जाएगी, ये वो सब सोचेगा। समझ में आ गई बात? हत्ता के जानवर भी अगर उस पेड़ के सामने से गुजरता है, वो भी अपने दिमाग से सोचेगा, वो भी अपने दिमाग से सोचेगा। लेकिन जब एक मुसलमान जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास समझ होती है, वो जब उस रास्ते से गुजरता है, इन तमाम चीज़ों को तो सोचता ही है कि इस दरख्त को अल्लाह ने कैसे बनाया है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कैसा अजीब व गरीब इसका फल है, लोगों को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। और ये जो दरख्त है खुद धूप में जल कर दूसरों को साया देता है, मुझे भी तकलीफ बर्दाश्त करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम करना है। इस तरह एक मुसलमान सोचेगा जिसके पास इल्म होगा, नॉलेज होगी। गर्ज मैं ये समझाना चाह रहा था कि दुनिया में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, अगर हमारी नज़र कुरान वाली हो, हदीस वाली हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखी हुई हो, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले की वो आँख हो, तो क्या होगा? दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है उससे वो आदमी इबरत पकड़ेगा, अपने बारे में सोचेगा, वो सबक हासिल करेगा। आज इसकी बारी है, कल तेरी सवारी आने वाली है। आज फलां का इंतकाल हो गया है, वो चला गया, वो अपना हिसाब देगा, दुनिया में क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, किसको राज़ी किया, किसको नाराज़ किया, आँख का कहाँ इस्तेमाल किया, ज़बान को कैसे इस्तेमाल किया, सच बोला या झूठ बोला, किसी की बुराई की या अच्छाई बयान की है, पेट के अंदर हराम लुकमा ले गया था या हलाल का लुकमा ले गया था, हाथों से क्या किया क्या नहीं किया, जिस्म को अल्लाह के सामने झुकाया या गैरुल्लाह के सामने झुकाया है, अल्लाह को खुदा माना था या अपने नफ्स को खुदा माना था, अल्लाह की बातों को मानते हुए ज़िंदगी गुजारा था या अपनी मनमानी वाली ज़िंदगी गुजारा था। हर आदमी अपना अपना हिसाब देने वाला है। फला आदमी आज दुनिया से चला गया, अब उसका हिसाब व किताब शुरू हो गया सिलसिला। मौत का फरिश्ता आते ही उस आदमी को महसूस हो जाता है कि मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। मौत का फरिश्ता नज़र आते ही उस आदमी को खुद समझ में आ जाता है कि मेरा ठिकाना अब क्या है, जन्नत है या जहन्नम है। मुझे और आपको पता नहीं चलता। अगर वो जन्नत जाने वाला है, वो पुकारेगा, अपने कुर्बो जिवार रहने वालों से कहेगा, अरे जल्दी मेरा जनाजा उठाओ, कहाँ इस फना होने वाली दुनिया में अभी रखे हुए हो, जल्दी उठाओ और जनाजे की नमाज मेरी पढ़वा दो और मुझे ले जा करके कब्र में जो कि जन्नत का बागीचा है वहाँ ले जा करके मुझे सुला दो, मुझे उन नेमतों का इंतज़ार है। अगर कोई गुनहगार मर जाता है
اور اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اور جو آدمی پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، بیٹا جو مانگتا ہے باپ دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ باپ دینا نہیں چاہتا، لیکن بیٹا اس طرح کا انداز بناتا ہے، کبھی سامنے سے آ کر مسکراتا ہے، کبھی پیچھے سے آ کر کے ہنستا ہے، کبھی امی کی ساڑی پکڑ کر کھینچتا ہے، کبھی آ کر سینے سے لگ جاتا ہے، کبھی پیار کر دیتا ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر ماں کو رحم آ جاتا ہے، باپ کو رحم آ جاتا ہے، اور اس کو دے دیتے ہیں، چل جا لے لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے بھی لاڈلے بندے ہوتے ہیں۔ جو چیز کوئی نہیں مانگتا پیغمبر اس چیز کو مانگتا ہے، اور جو چیز اللہ کسی کو نہیں دیتا اپنے لاڈلوں کو دے دیتا ہے، اپنے چہیتے بندوں کو دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا، فرشتہ ملک الموت اس سے پوچھا کہ بھائی تم نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب جاتے ہو، تمہاری شکل، تمہاری صورت کیا ہوگی، ذرا مجھے دکھاؤ۔ ملک الموت کو اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے، پیغمبر نے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے کہا چلو دکھا دو، دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، واقعی زبردست شکل اور صورت میں تو جاتا ہے نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اس کو دیکھتے ہی مردے کو، میت کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھا فرشتہ آیا ہوا ہے، انشاءاللہ میری تمام منزلیں آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کسی جگہ دعوت میں جاتے ہیں، ریسیپشن میں جو ریسیور ہوتا ہے، آپ کو جو وہاں پر ریسیو کرنے والا ہوتا ہے، وہ اگر اچھا آپ کو نظر آئے، سلام کرے، آپ کے سامنے جھکے، بڑے اچھے انداز میں آپ کو اندر لے جائے، وہیں سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے اندر ماشاءاللہ 75 قسم کے آئٹماں کھانے کو ملیں گی، دعوت اچھی رہے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اندر سکون رہے گا۔ جب ریسیور ایسا ہے، ریسیپشن ایسا ہے، اندر تو اور اچھا ہوگا انتظام۔ تو جب نیک آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت ایک خوبصورت شکل میں جاتا ہے، اس آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، مرنے والے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، بڑا اچھا حسین و جمیل تمہارا چہرہ ہے۔ اچھا، کسی گنہگار یا کافر کی روح کو جب تم قبض کرنے کے لیے جاتے ہو، تب تمہاری شکل کیا ہوتی ہے بتاؤ، دکھاؤ ہمیں۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کی تاب نہیں لا پائیں گے، آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ پیغمبر کو۔ آج کا ہمارا مسلمان کیسا ہے؟ ہلکا سا سایہ اگر نظر آ جائے تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ خواب میں بھی اگر کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پورے محلے میں ہلہ مچا دیتا ہے، پورے گھر والوں کو جگا دیتا ہے، رات بھر سونے نہیں دیتا۔ کیا ہوا بھائی؟ خواب میں جن ماموں کو دیکھ لیا ہوں۔ وہ جن ماموں نہیں ہے، تیری ہی اصلی شکل ہے۔ تو جو دن بھر
नापाक चीज़ों को देखता रहता है, गुनाह करता रहता है, उसी का पूरा वहाँ पर अक्स आता है। इंसान दिन भर जैसा गुजारता है, रात उसकी वैसी गुजरती है। दिन भर आदमी बुरे कामों में मुलविस है, तो रात में क्या जिब्राइल आएंगे ख्वाब में? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी? नहीं होगी। आँख को नापाक जगह इस्तेमाल किया, फिल्म देखा, गाने सुना कानों से, और पता नहीं क्या क्या गंदगियों के ज़रिए अपने दिल को नापाक किया, संडास उसको बना दिया, उसमें नूरानियत कैसे आएगी? उसमें एसिड डालो, उसको साफ करो। एसिड डालो बोला हूं, कहाँ तो पी लेंगे। मतलब क्या है? कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, तब तुम्हारा दिल पाक होगा, साफ होगा। और दिलो दिमाग में अच्छे ख्यालात को लाएं, तब रात के ख्वाब अच्छे होंगे। मलकुल मौत ने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि हज़रत आप उस शक्ल को नहीं देख पाएंगे जिस शक्ल में मैं गुनहगारों की रूह कब्ज़ करने के लिए जाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाडले हैं, अल्लाह के खलील हैं, ज़िद पे आ गए, नहीं दिखाना तुझे, मैं नहीं मानता, दिखाओ। तब अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली, तो मलकुल मौत ने 1 सेकंड के लिए अपनी वो शक्ल दिखाई जिसमें वो फरिश्ता लोगों की, गुनहगार लोगों की, नाफरमानों की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है। तो उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े, पैगंबर हैं, तकरीबन 40,000 या 70,000 पैगंबरों के बाप हैं। उनकी जो नस्ल चली है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये जितने के पैगंबर आए हैं बनी इसराइल में, ये सब के सब इनकी जो चैन है ये जाकर कहाँ मिलती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती है। इतने पैगंबरों के बाप हैं वो, नस्ल दर नस्ल उनका क्या है? नबियों का सिलसिला है। इतने बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर मलकुल मौत की भयानक वाली शक्ल को देख ना सके, ताब ना ला पाए और ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े। मैं और आप अपने बारे में सोचें कि हमने उसके लिए क्या तैयारी की है, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। डेट भी तो हमें मालूम नहीं है। जैसे स्टूडेंट को पता रहता है उसका एनुअल एग्ज़ाम कब होने वाला है, मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, कब होने वाला है उसको डेट मालूम रहता है, तो वो क्या करता है? तैयारी नहीं करता। अभी 2 महीना टाइम है, अभी से क्या तैयारी करना। जब 1 महीना करीब होगा तो थोड़ा पढ़ने लगेगा, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। जब और वक्त करीब आएगा तो अपना जो सिलेबस है, पोर्शन है, रोज़ाना का पढ़ने का निज़ाम, शेड्यूल जो है, पहले 4 घंटे पढ़ता था, अब उसको 8 घंटे कर देता है। इसी तरह पढ़ते पढ़ते जब जाता है और इम्तिहान का वक्त करीब आता है तो 20-20 घंटे पढ़ने लगता है। 20 आवर्स हमेशा किताब के सामने, हमेशा पढ़ता रहता है। क्यों? उसको वक्त मालूम है कि मुझे कल इम्तिहान देना है। हत्ता के इम्तिहान हाल में जाने से 5 मिनट पहले भी अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, एक मर्तबा रिवाइज कर लेता है, मैंने जो पढ़ा है
جو سمجھا ہے، اس کا جو آنسر ہے، اس کا جو سولوشن ہے، اس کا جو فارمولا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ سوال وہاں آئے گا نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کو فکر ہے اگر یہ پوچھ لیا جائے وہاں تو میں کیا آنسر لکھوں گا، میں کیا جواب دوں گا، ہے کہ نہیں. اس کو امتحان کا وقت معلوم ہے، وہ اس حساب سے تیاری کر رہا ہے. ہمیں اپنی موت کا وقت معلوم ہے کیا؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے، دنیا میں کوئی ایسا آفیسر ہے جو آپ کو آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر کے دے کہ تم فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں ہفتے میں فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں سیکنڈ میں مرو گے؟ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا اور کس زمین میں مرے گا، کس جگہ اس کی موت آئے گی نہیں معلوم. مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب خانے میں موت آئے گی، یا سنیما تھیٹر میں موت آئے گی، گناہ کرتے ہوئے موت آئے گی یا نیکی کرتے ہوئے موت آئے گی، اچھا کام کرتے ہوئے موت آئے گی یا برائیوں میں ملوث ہونے کی حالت میں موت آئے گی. جب موت آئے گی ہمارے ساتھ کوئی ہمارا قریبی آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا، سنگل اکیلے کو مرنا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. ہماری جنازے کی نماز ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں کچھ معلوم نہیں. ایک واقعہ یاد آیا، شہر ہمارے آندھرا کا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک مولانا نے بیان میں کہا ہماری ایک ایمان والی بہن، ہماری ایک ایمان والی بہن اسکول میں کالج میں پڑھتے پڑھتے ایک غیر کے ساتھ اس نے اپنا تعلق قائم کر لیا. اور آج کل ہماری بچیاں غیر کے ساتھ نہ بھی جائیں، غیر ہماری بچیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اب بالکل اندھا بن کر کے نہیں رہنا ہے، چوکنا رہنا. بالکل ایمان پر ڈکیتی ڈالنے والے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، اس کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا. لیکن ہماری بچیوں کو اپنے جال میں بچھا کر لے جائے گا، اس کے بعد کیا کرے گا کچھ معلوم نہیں. اس طرح کے واقعات ہم روزانہ اخبارات میں دیکھتے ہیں. تو ہمارے آندھرا ہی کا ایک واقعہ ایک مولانا نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے. ہماری ایک بہن غیر کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا. سارے غیر برے بھی نہیں ہوتے، سمجھ میں آگی بات، اور سارے اچھے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی میں بول دیتا ہوں، ورنہ سننے والے کہیں گے بھائی سب کو نام لگا دیا. نہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے خراب ہیں اور بہت سارے اچھے بھی ہیں. تو ہماری ایک بہن، اس کا تعلق ایک غیر کے ساتھ قائم ہو گیا. وہ بڑھتے بڑھتے شادی تک بات آ گئی. اب ماں باپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہارا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس لیے تم اس جگہ جا کر کے شادی کرو، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ ہماری ناک کی بھی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو.
اگر وہ اسلام میں آ جاتا ہے اس میں بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں. لوگ الزام لگائیں گے کہ ہمارے بچے کو زبردستی اسلام میں لے گئے, ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے کو زبردستی یہ لوگ لڑکی کو پیش کر کے اسلام میں لائے ہیں, اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں. اس لیے چھوڑو, ہم تمہیں اپنے کسی ایمان والے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیں گے. لیکن لڑکی ایک نہیں مانتی, ٹک ٹاک والی لڑکی ہے نا. آج ہمارے باپ ماں یہ کیا کرتے ہیں, بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں. بچی اس میں ڈانس کر کے, ناٹک کر کے, لپسٹک دکھا کر کے, بالوں کو سنگار کر کے ایک دو فوٹو باپ کو بھیجتی ہے. باپ بے شرم دیکھتا ہے, واہ کیا ہے میری بچی, ہیروئن جیسی ہے, خبرستان جیسی ہے. یہ بیٹی تجھے جہنم میں لے جانے والی بیٹی ہے. تو نے جو اس کو موبائل دیا ہے 50,000 کا اور اپنی بچی کو غلط کاموں سے نہیں روکا ہے, تو خود اپنی بچی کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے. میری بات آپ کو کڑوی لگے گی, جب مریں گے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. بہت افسوس کی بات ہے, ہماری بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. فیس بک پر ہماری بچیاں اپنا فوٹو لگاتی ہیں, 1000 لوگوں کی بری نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر بازار نکلتی ہے, بازار کے شیاطین جن کی ناپاک نظریں ہیں, انسان کی شکل میں ہے وہ, ان سب کی ناپاکی کی نظریں اس عورت کے اوپر پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے اس بچی کا, اس عورت کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے. وہ اور زیادہ اس کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے, ایمان سے, اسلام سے دور ہوتی چلی جاتی ہے, یا بیمار پڑ جاتی ہے, یا نظر لگ جاتی ہے, اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے, اگر کوئی بے پردہ عورت ہے, اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومتی ہے, ایک عورت ایسی ہے جو با پردہ رہتی ہے, اس عورت کو چاہیے کہ بے پردہ عورت سے پردہ کیا کرے. وہ عورت چونکہ بے پردہ ہے, ادھر ادھر گھوم کر کے آتی ہے, وہ سب کی بری نظریں اپنے اوپر لے کر آتی ہے. اب وہ آئے گی ایک با پردہ عورت, نیک عورت, اس کو دیکھے گی تو اس کی بری نظریں اس کے اوپر پڑیں گی. اس لیے جو عورت برقعے میں رہتی ہے, گھر کے اندر رہتی ہے, بازار بلا ضرورت نہیں جاتی, جاتی بھی ہے تو پورا نقاب کے ساتھ جاتی ہے, اس کو چاہیے بے پردہ عورتوں کے سامنے اپنا پردہ نہ اٹھائے. دکانوں میں جاتی ہیں, کبھی ضرورت کے لیے کوئی سامان خریدنا ہے یا اسپتال وغیرہ گئی ہے, عورت سے بھی اگر بات کر رہی ہے تو اپنا پردہ نہ اٹھائے. وہ بے پردہ عورت ہے, اس کے اوپر جو بری نظریں پڑی ہیں اس کا اثر تمہارے اوپر بھی ہوگا. بہرحال تو ہماری بہن کا اس طرح ہو گیا, ایک بچی کا. خیر اس نے باپ کی, ماں کی بات نہیں مانی, غیر کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا, شادی کر لی. 1-2 مہینہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ رہا, بعد میں پٹائی شروع ہو گئی, بعد میں مار پیٹ شروع ہو گئی. اور ادھر وہ ماں باپ کو شکایت نہیں کر سکتی کیونکہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر کے آئی ہے. ماں باپ نے بھی کہہ دیا, جا, ہم نے تجھے جتنا سمجھانا تھا سمجھایا, لیکن تو نے ایک نہیں مانا, اب جانا چاہتی ہے, چلی جا, چھوڑ دیا. اب وہ ماں باپ کو نہیں بتا سکتی, سسرال والے اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, روزانہ مار پیٹ ہے. بالآخر 1 دن 2 دن وہ مار کھاتے کھاتے مجبور ہو گئی, نہ ادھر جا سکتی نہ ادھر جا سکتی. محلے میں جا کر کس کو مدد مانگے, سب اس کو تھوکیں, تیرے باپ نے سمجھایا, ماں نے سمجھایا, تو نے نہیں مانا, اب دیکھ لے تیرا حال. بالآخر وہ عورت مجبور ہو کر کے, وہ بچی اس نے خودکشی کر لی, مر گئی یا مار دیا پتہ نہیں.
مولانا نے اسی طرح بیان میں کہا۔ پھر انتقال کی خبر گھر والوں کو ہوئی، گھر والے دوڑ کر کے آئے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، یہ ہماری بچی ہے، چلو اس نے کچھ غلط کیا ہے لیکن ہم اپنی بچی کو گھر لے جائیں گے، نہلائیں گے، غسل دیں گے، اس کو پاک کریں گے، کفن کا کپڑا دیں گے اور نماز جنازہ پڑھائیں گے، عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ لے جا کر کے دفن کر کے آئیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں نہیں، یہ شادی کر کے ہمارے یہاں آ گئی تھی اس لیے ہم اس کو آگ میں جلائیں گے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ آگ میں جلائیں گے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو آگ میں جلانے جا رہے، اس کو کیا کریں گے؟ آگ میں جلائیں گے۔ تمہارے مذہب کی یہ نہیں ہے، ہمارے مذہب کی۔ اب گھر والے پریشان، ادھر ادھر بحث چلی، بالآخر گھر والوں نے مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت ہماری بچی کا ایسا مسئلہ آیا ہے، اب ہم کیا کریں بتائیں۔ تو مفتی صاحب نے پورا واقعہ پڑھنے کے بعد سننے کے بعد پوچھا، اچھا بتاؤ تمہاری بچی جب تمہارے گھر سے گئی تو کس حالت میں گئی؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا تھا، یعنی کفر میں چلی گئی تھی اور کفر ہی کے طریقے پر اس نے اپنی شادی وغیرہ کر لی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو وہ مسلمان نہیں رہی، کافرہ ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ شادی ہو جانے کے بعد مرنے سے پہلے اس کا دوبارہ اسلام میں داخل ہونا کسی طرح تم کو معلوم ہے کیا؟ بعد میں توبہ کر لی ہو، مسلمان بن گئی ہو، نماز وغیرہ اس نے شروع کر دیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت اس طرح کی کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ غالباً اسی حالت میں رہی یا پتہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا تمہیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی آخری حالت کیا ہے، آخری حالت تو تم کو اتنا معلوم ہے کہ اس نے غیروں کے طریقے پر شادی کر لیا ہے، غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب تم اس کو نہ مسجد میں لا سکتے، نہ غسل دے سکتے، نہ کفن پہنا سکتے، اب اس کو چھوڑ دو، ان کے گھر والے جو چاہیں وہ کریں۔ ہماری بچیوں کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ مسلمان ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، سورہ فاتحہ کم از کم بچی کو یاد ہوگا، درود پاک یاد ہوگا، اتحیات پڑھنے والی ہوگی، اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ حالت ہے، ایسی موت ہو رہی ہے، ایک نہیں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، 24 گھنٹے پیسوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ میرا بچہ صبح سے لے کر شام تک کیا کر رہا ہے، پڑھنے کے لیے گیا تو کیا پڑھ کر کے آیا ہے، اس کا لیسن کیسا ہے۔ بہت سارے لیسن ایسے ہوتے ہیں جس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو بچے کے دل میں شرک والا عقیدہ آ جاتا ہے، شرک والا عقیدہ، کفر والا عقیدہ آ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لیسنز ہوتے ہیں، وہ غیروں کا ہوتا ہے۔ تو باپ کو ماں کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں، پڑھیں اور بچے کو صحیح عقیدہ سمجھائیں کہ بیٹا تمہارے لیسن کے اندر جو پورشن آیا ہے، جو ٹیکسٹ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ غیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ان کو برا بھلا نہ کہو اور اپنا عقیدہ نہ چھوڑو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اپنی فکر کریں، اپنی موت کی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں۔ ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ تباہی پر ہے، بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، آدمی جہاں بھی جاتا ہے فتنہ ہے، ہر جگہ گناہوں کا ماحول ہے۔ بچیوں کو پردے میں رکھیں۔
ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ آنے والوں سے بھی ایک مرتبہ کہا کہ میں ایک اسپیشل چشمہ بنانا چاہتا ہوں. اسپیشل چشمہ، اینک، اسپیکٹیکلس. کیسا معلوم؟ پہن لیے تو اوپر کا آدھا بلیک ہونا، نیچے کا صرف نظر آنا ہے، تاکہ شادیوں میں اس کو میں پہن کر کے جاؤں. نکاح پڑھانے جب شادی محل میں جانا رہتا ہے، مسجد میں تو نہیں کراتے نکاح، شادی میں دعوت رکھ لیں، مسجد میں نکاح رکھ لیں، تاکہ ہم جیسے نماز پڑھانے والے کم از کم بچ جائیں. یا شادی محل میں رکھیں تو پردے کا انتظام کریں اور اپنی عورتوں سے کہیں کہ پردے میں آؤ، نکاح میں پورا برقع پہن کر کے آؤ. شادیوں میں جاتے ہیں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور عورت سے بھی زیادہ ڈیکوریٹ ہو کر کے آتی ہیں، دماغ خراب کرنے والی عورتیں. امام صاحب کی بھی وہی آنکھ ہے جو آپ کی ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہے. امام صاحب کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ پردے کا خیال رکھا کرے. نکاح پڑھانے جاتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ نکاح نہ پڑھائیں، واپس چلے جائیں، لیکن مجبوری ہے، امام ہے، نکاح پڑھانا پڑتا ہے. ہم نہ پڑھائیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ بہرحال پردے کا خیال کریں، آخرت کا حساب ہونے والا ہے. آخرت میں ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. جب ہم کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں وہاں پر سوال ہوگا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں تو نے کس کو خدا مانا تھا؟ اللہ کو خدا مانا تھا یا کسی پتھر کو، پیڑ کو خدا مانا تھا یا اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا؟ اللہ کی طرف سے تو آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تیرا دل بول رہا ہے میں نہیں جاتا، آؤ فلم کی طرف، میں فلم کی طرف جاتا ہوں. تو خدا کو تو نے مانا یا اپنے آپ خدا بنا بیٹھا تھا کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ کی طرف سے آواز آتی رہی، نماز کو گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ من رب کا، تیرا رب دنیا میں کون تھا؟ کس کو تو نے خدا مانا؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے یا غیروں کا طریقہ تو نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اسلام ہے. اسلام ہے تو تیری شکل صورت میں اسلام کی کیا علامت ہے؟ نہ تیرے سر پر ٹوپی ہے، نہ تیرے چہرے میں داڑھی ہے، نہ تیرا لباس مسلمانوں والا ہے، نہ تیری زبان مسلمان ہے. مسلمان کی زبان سچ بولنے والی ہے، تیری زبان کہاں مسلمان ہے؟ تیری زبان تو جھوٹ بولتی ہے. تیری آنکھ تو گندی چیزوں کو دیکھتی ہے، تیری آنکھ کو مسلمان تو نے نہیں بنایا تھا. تیری زبان کو تو نے مسلمان نہیں بنایا تھا. تیرے کان مسلمان نہیں تھے، ہاتھ مسلمان نہیں تھے، تیرا پیٹ مسلمان نہیں تھا. ما دین کا، تیرا دین کیا تھا دنیا میں؟ بتاؤ، کیا جواب دیں گے وہاں؟ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا یا پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا کہے گا؟ زندگی میں اس کو درود پڑھنا نہیں آتا، وہ پیغمبر کے بارے میں کیا کہے گا؟ درود کا ایک لفظ پڑھنے نہیں آتا ہے، یہ قبر میں جا کر کے وہاں کیا جواب دے گا؟ اب آدمی مر گیا، اس کو دفنا دیے، آدمی مر گیا دفن کر دیے. اب امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت قرآن پڑھ کو دعا کرو. ایک صاحب نے مجھے کہا، بہت غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا. مجھ سے کہا حضرت ہمارے مرحوم کے واسطے پڑھ ڈالو، میں دے ڈالتا ہوں. مجھے اتنا غصہ آیا، میں اس کو ایک دینا چاہا لیکن ہمت کام نہیں، ساتھ نہیں دی، خاموش ہو گیا. یعنی وہ مول رہا ہے، خرید رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ خرید رہا. بولنے کا انداز بھی کیسا؟ بولنے کا انداز بھی کیسا؟ جیسے بیپار کر رہا ہے، بیوپار کاروبار کر رہا ہے. قبرستان کے اندر، قبرستان کا واقعہ ہے. مجھے اس نے کہا، پھر ہاتھ میں کچھ پکڑایا، میں اٹھا کر پھینک دے، مجھے نہیں چاہیے، چل لے، بھاگ جائے یہاں سے.
مجھے نہیں چاہیے تیرے پیسوں کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے پیسے میں کبھی نہیں لیتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولوی سے مفتی سے دعا کرا لیں گے، ابا کی مغفرت کروا لیں گے، امی کی مغفرت کروا لیں گے، نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد ہم اگر دعا کریں اس کی مغفرت ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم، کرنا تو ہمیں ہے۔ باپ کے لیے بیٹا دعا کرے، میرا باپ اے اللہ شرابی تھا، کبابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان کی آواز سنتا لیکن نماز کو نہیں آتا تھا، اے اللہ معاف کر، وہ دعائیں مانگے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ کرے، لیکن معلوم کسی کو نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کوئی آدمی اس وہم میں، اس گمان میں نہ رہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں مرنے سے پہلے مولویوں سے کہہ دوں گا، امام صاحب سے کہہ دوں گا، مسجد میں 1,00,000 روپیہ چندہ دے دوں گا، یا اپنے بچوں کو وصیت کر دوں گا، وہ سب میرے لیے دعا کریں گے، میری مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے، سب کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے فکر کریں اپنے آخرت کے سلسلے میں، اور موت کی تیاری کریں، اچھے اعمال میں لگیں، اپنے بارے میں فکر کریں، دوسروں کے بارے میں بھی فکر کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔